चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी आप रहे. व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? उधर से आने का एक ही मकसद था कि हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, कि वहाँ हम आज़ादी में रहेंगे. ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या भी था और बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट थी. पाकिस्तान की आज़ादी एंड द वर्ड इंडिपेंडेंस आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स नाउ फॉर मी. अभी हम वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं. अभी हम बस सर्वाइवल मोड में हैं. आई वुड से कि जब पारा चिनार का 9 महीनों का जो सीज चल रहा था, जो अभी जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, इस बीच में जो 14 अगस्त आया था, उसके बावजूद भी देयर वर पीपल हु सेलिब्रेटेड 14th of August कि हम आज़ाद हैं. फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट के हम नहीं हैं आज़ाद. आपका जो परसेप्शन है अबाउट इंडिपेंडेंस वो कैसे इवॉल्व हुआ है? मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के बारे में. गाँव में हम रहते थे, बिजली नहीं थी, पैदल आना जाना होता था. हमारे गांव में बर्फ जो है 4 मील दूर से ट्रेन से आती थी. अब जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि माशाल्लाह ये सारा कुछ है लोगों पे. तो मैंने पाकिस्तान की बेहतरी की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. जंग इस दफ़ा हमने भी, आई थिंक हम सारों ने भी देखी, अब तो यंग जनरेशन ने भी देख ली. जंग 4 दिन की जो ट्रेलर था, तो वो लोगों का जो जज्बा था ना, वो भी ट्रेलर के हिसाब जितना ही था. आपका दौर और आज का दौर, उस टाइम आपके पास क्या होप थी और अभी आपको क्यों लग रहा है कि होपलेसनेस ज़्यादा हो गई है? आई हेट टू से दिस बट आई वुड से मेन वजह इज मीडिया. मीडिया में बैड न्यूज़ इज न्यूज़, गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़. ये जो हम मादा पिदर आज़ादी कह रहे हैं डिजिटल के ऊपर, लाइक टू मच हेट या टू मच सपोर्ट एक साइड पे, बट जेन जी को जब आप देखते हो तो हाउ कैन वी ब्रिंग पीपल टुगेदर? हमारी जो जनरेशन है वो डोपामिन ड्रिवन हो गई है. जेन जी का जो मसला है वो यही है कि वो फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं, रिसर्च कम हो गई है. लेट्स से आपको आज हमने प्रेसिडेंट बना दिया, तो क्या 5 बड़े स्टेप्स होंगे बिकम एक अच्छी बड़ी नेशन? मुझसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती. अच्छा, ओके. Thank you everyone for joining for today's episode. I think it's a very interesting episode personally for me because I think Independence Day is something जो सारा age group मेरे ख्याल से बड़ी कम चीज़ें जो हम सारे शायद अलाइन करते हैं उस चीज़ के साथ, और हम सारों ने मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगियों में एक हाइज़ भी उसमें देखे हुए हैं और एक एक्सट्रीम लोज भी देखे हुए हैं. So it's not a formal interview or something, so feel free to jump in. सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा. आपने माशाल्लाह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी आप रहे, आपने हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट जो है वो कुर्सी भी देखी हुई है. आपका इंडिपेंडेंस डे जब मैं कहता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है? हाउ डू यू, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? अच्छा, मैं तो उस जनरेशन में से हूँ कि हमने एक्चुअली 47 के बाद की पैदाइश है, लेकिन हमने बहुत लोगों को सुना कि ये जो आज़ादी मिली और उसमें जो लोगों का आगे पीछे मूवमेंट हुई, उसमें बड़े लोग मारे गए. और तो छोटे एज अ यंग बॉय मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूँ जो पैदल चल के सैकड़ों मील तक आए, वो जस्ट टू क्रॉस टू पाकिस्तान. और उनका जज्बा, तो ऑब्वियसली हम छोटे भी थे, उनकी बातें तो कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उधर से आने का एक ही मकसद था कि हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, कि वहाँ हम फ्री आज़ादी में रहेंगे. तो एक बाबा जी ने बताया कि हम एक जगह जब होते थे ना उधर, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे होते थे, तो कहते हैं पानी लगा होता था तो गिलास में पानी हिंदू पीते थे. तो हमारे लिए एक बांस का बैरल सी बनी होती थी, ऊपर से पानी डालता था, हम हाथ से पीते थे, कि हम उस गिलास में पानी नहीं पी सकते थे. तो कि मतलब कहने का ये है, जिसका मेरे ऊपर असर ये हुआ कि शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वो वक्त नहीं देखा उस तरह से. तो आज़ादी जो लोगों से सुना और फिर आहिस्ता आहिस्ता के अपना मुल्क, अपनी जगह, अपने लोगों से मिलना, अपने तरीके से रहना. वरना तो लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ने की भी काफ़ी जगहों पे मुश्किलें होती थी, और आज भी हो रही हैं इंडिया में, बदकिस्मती से आज भी हो रही हैं. तो मेरा जो ज़हन, जो मेरे ज़हन पे है कि मैंने उस वक्त लोगों को देखा, बड़े मुश्किल से आए,
کہ ان کے لیے بہت ہی بڑی چیز تھی یہ, ایک الگ لیول کی فیسینیشن تھی, ایک فیسینیشن تھی, سم تھنگ دیٹ دے کیم ٹو گریب اینڈ دیر واز سم تھنگ فار دیم ٹو لک فارورڈ ٹو. نو میں نے ایک ایگزامپل دی آپ کو, so there must have been many others and to me it looked like that these people have some achievement in their life, that they wanted to come and they have come, and some of them left a lot of property there but they still came, and there are so many of them. Some of them did very well, some of them didn't do very well. تو انڈیپینڈنس کی اپنی آزادی, اپنا ملک, اپنا گھر, کئی لوگ تو ایسے تھے جن کے پاس بڑی بڑی حویلیاں تھیں, ادھر آئے بیچاروں کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی, بٹ اسٹل دے کیم. سو دیر واز سم تھنگ وچ فیسینیٹس می. ناؤ آئی لک بیک کہ ہم نے وہ وقت, میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن جو باتیں سنی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ بھی تھا اور بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ تھی مسلمانوں کے لیے, اور اس کے پیچھے تو خیر بہت لمبی کہانی ہے. عائشہ, اف آئی کم ٹو یو, آپ اپنی لیٹ 20s میں ہو, اور آئی تھنک اس ٹائم بھی ایک طرح کی انڈیپینڈنس کا آئی تھنک وہ ایک شوق کہہ لو, یا وہ جو 14 اگست منائی جا رہی تھی, جو ایک آپ کہہ لو بڑی اگریسونیس کے ساتھ. سو وین آئی آسک یو کہ وٹ از یور ڈیفینیشن آف انڈیپینڈنس ڈے, یا جب پاکستان کی آزادی کی بات آتی ہے تو آپ کے دماغ میں پہلی کیا چیز آتی ہے؟ اچھا, پاکستان کی آزادی اینڈ دا ورڈ انڈیپینڈنس آر لائک ٹو ڈفرینٹ تھنگس ناؤ فار می, بیکاز پاکستان کی آزادی جیسے سر نے کہا کہ ہم لوگ پڑھتے بھی آئے تھے, پھر اوبیسلی ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, دادا دادی نانا نانی, وہ میجورٹی لوگ مائگریٹ کر کے آئے, تو ان سے ہم نے اسٹوریز بھی سنی. تو بچپن میں تو ہمارے لیے 14 اگست ایک وہی ہوتا تھا کہ اچھا ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, ہم آزاد ہوئیں. اس وقت ہمیں آزادی کا مطلب شاید اس طریقے سے پتہ بھی نہیں ہوگا, بس ایک وہ بچپن میں ایک ریچول ہے, اسکول میں بھی فنکشن ہو رہا ہے, گھر پہ بھی اچھا ہم نے وہ جھنڈیاں لگا دیں, گرین اور وائٹ کپڑے پہن لیے. سو وہ ایک ہمارے لیے تھا. بٹ وتھ ٹائم جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے, یا اسپیشلی یونیورسٹی میں جب ہم گئے, تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج ہوا, بیکاز ہمیں جو بچپن سے ہم پڑھ رہے تھے, اور پھر میری یونیورسٹی میں میری کلاس میں اسپیشلی ہر طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود تھے. وہاں پہ بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی کے بھی لوگ موجود تھے, وہاں پہ کچھ ٹرائبل بیلٹ سے بھی لوگ تھے, وہاں پہ میٹروپولیٹن سٹیز کے بھی تھے, اور سوشو اکنامک کلاس کے بھی لوگ تھے. تو آپ کو پتہ چلا اچھا سب کے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اینڈ جب آپ خود بھی وائل گروئنگ اپ آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا آزادی ایز اے ملکی لیول پہ تو ایک الگ چیز ہے, بٹ لائک کیا ایکچوئل آزادی ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ ہے. پھر آپ کو تھوڑی تھوڑی پالیٹکس سمجھ آنا شروع ہوتی ہے, تھوڑا ہمارا انٹرسٹ, جیسے میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ کہ چلو پالیٹکس میں نیوز دیکھی, تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سامنے آنا شروع ہوا. پھر لوگ کلاس فیلوز سے بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, وہ وہاں پہ کسی اور علاقے میں کچھ ہو رہا ہے. ایون جو میٹروپولیٹن سٹیز کے تھے, بیکاز وہ سوشو اکنامک کلاس ڈفرینٹ تھی, تو سمجھ آتی تھی کہ اچھا ان کے چیلنجز کچھ اور ہیں. پھر ایز اے خاتون ہمارے لیے انڈیپینڈنس کا میننگ ہی ڈفرینٹ ہے, بیکاز وہ ہمیں اور چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر لگتا ہے کہ اگر میں ایک لائن میں کہوں تو انڈیپینڈنس فار اس ابھی فار ناؤ از جسٹ سروائیول چل رہا ہے. ابھی ہم وہ زندگی جی ہی نہیں رہے ہیں, ابھی ہم بس سروائیول موڈ میں ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے. چاہے وہ آپ کا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جو زیادہ پرسیکیوٹ ہو رہا ہے, چاہے آپ سوشو اکنامک کلاس آپ کی ایسے ہے, چاہے آپ خاتون ہیں اور ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ کو گھر سے باہر زیادہ نکلنا پڑتا ہے, آپ کا واسطہ اس طرح سے لوگوں سے پڑ رہا ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو آئی تھنک آزادی وتھ ٹائم فار می ہیز چینجڈ. اور وہ جو 14 اگست ہم بچپن میں منا رہے تھے, اب تو ہمارے لیے جسٹ این اندر ڈے ہو جاتا ہے. اب ہم وہ نہیں منا رہے. شاید زین میں آپ کی طرف آؤں, جین زی بڑا کول قسم کا آج کل ٹرمینالوجی بھی ہے, اور ویسے بھی ظاہر ہے سوسائٹی میں ظاہر ہے آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن آنے والے دور میں بھی بہت زیادہ ہونا ہے. تو دیٹس وائی آئی آرگنائز دس راؤنڈ ٹیبل کہ ہمارے پاس ایک ہر طرح کا پرسپیکٹیو ہے. سو آپ کے لیے انڈیپینڈنس ڈے کیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ جو آپ جس طرح کے بچوں میں بیٹھتے ہو یا جو آپ کے سرکل کے لوگ ہیں, وہ ابھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ میں بچپن سے لے کر ابھی تک جو ایولیوشن ہوئی ہے میرے تھاٹس میں, اس حساب سے آزادی کے بارے میں ہم بچپن سے کہانیاں سنتے آ رہے تھے. بیسکلی آئی بلانگ ٹو پارا چنار, کرم ایجنسی فاٹا, ڈسٹرکٹ کرم.
تو ہمارے وہاں پہ پارا چنار واز اے ٹریڈ سینٹر ایٹ دا ٹائم، کیونکہ افغانستان سے ہمارا بارڈر بہت نزدیک ہے. تو وہاں پہ ملٹی کلچرل اور ملٹی بیک گراؤنڈس کے لوگ رہتے تھے. جیسے ہم اپنے جو بڑے ہیں ان سے سنتے تھے کہ یہ وہاں پہ بہت مشہور ہے مانسنگ گیٹ، ہندو ڈان، مطلب یہ ساری جو جگہ تھے وہ ہندوز کو بلانگ کرتی تھی یا سکھس کو بلانگ کرتے تھے. تو ہم جب وہ کہانیاں سنتے تھے کہ ان کو کیسے نکالا گیا یا قتل و غارت جو ہوئی تھی، تو بچپن سے تو ابھی تک جو میں سنتا آ رہا ہوں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے. تو مطلب دل میں ایک وہ درد سی ہوتی تھی کہ مطلب کیوں ہوا، اتنے سارے لوگ مارے گئے اس میں اپنی ہی مطلب ایک ہی پلیٹ میں پارٹیشن کے ٹائم پہ، مطلب ایک ہی پلیٹ میں ہم کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں ہم جو ہے ایک ہی گلاس میں پیتے تھے. پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ صرف ایک ملک کی پارٹیشن کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے اور قتل و غارت ہوئی وغیرہ وغیرہ. چونکہ وہ بہت پرانا دور تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ناولز وغیرہ کچھ زیادہ پڑھتا ہوں، موویز وغیرہ، تو میں نے ایک ناول بھی پڑھی تھی ٹرین ٹو پاکستان نام تھا، جو جسونت سنگھ کی ہے. آئی تھنک دیٹ از اے لو اسٹوری اینڈ کائنڈ آف پارٹیشن کی اسٹوری کو میچ کیا ہوا ہے. تو میری ہمیشہ سے یہ فیسینیشن رہی ہے کہ میں دیکھ سکوں، میں جا سکوں اس ٹائم میں کہ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہوتا، مطلب اس دور کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکوں، آبزرو کر سکوں، ان لوگوں کو دیکھوں جو یا لڑ رہے تھے یا وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، یا ود ان اپنے شہر میں رہوں کہ ہمارے پارا چنار میں جو ہندو، سکھ اور ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجیس جو لوگ رہتے تھے وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے. سو دی انڈیپینڈنس ڈے ہیئر آئی ووڈ سے کہ جب پارا چنار کا 9 مہینوں کا جو سیج چل رہا تھا، جو ابھی جا کے تھوڑا سا نارمل ہوا ہے، مطلب روڈس کھل گئے ہیں، اس بیچ میں جو 14 اگست آیا تھا، پیپل دیئر سیلیبریٹڈ دیٹ 14 اگست، مطلب اس کے باوجود بھی دیر ورز پیپل ہو سیلیبریٹڈ 14 اگست کہ ہم آزاد ہیں. بٹ آئی اسٹل کوسچن فرام مائی سیلف فرسٹ کہ ہم نہیں ہیں آزاد. اور کیونکہ دا سمپل تھنگ از اف آئی کانٹ گو بیک ٹو ہوم ان ون کنٹری، تو آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم فری ان دس کنٹری. سندیلا صاحب، میں آپ کے پاس اگر آؤں، آپ نے بھی ظاہر اپنی پوری زندگی میں کانفلکٹس دیکھے ہیں، آپ نے تو بڑی جنگیں بھی دیکھی ہیں، 65 71، پھر 80s میں جو کچھ ہوا، پھر افغان وار، پھر اس کے بعد 2001 کے بعد جو کچھ ہوا، مطلب پرابیبلی ہمارے سے زیادہ آپ نے شاید میرے خیال سے. سو آپ ظاہر ہے ٹھیک ہے، ایک تو اب لوگ پرابلی کہیں گے نہیں جی آپ تو کیونکہ فورسز میں تھے تو آپ کے تو اندر ہی پیٹریوٹزم ہے، وہ تو خون میں سارا کچھ. بٹ اتنی جب آپ کانفلکٹ سے گزرے اور ملک کے حالات اور ان چیزوں سے گزرے، آپ کا جو پرسیپشن ہے اباؤٹ انڈیپینڈنس، اباؤٹ پیٹریوٹزم، اباؤٹ ملک، وہ کیسے ایوالو ہوا ہے؟ پہلی بات تو ان کی بچے کی بات سن کے ریلی مجھے ایک قسم کا نا کیا کہیں کرب کہ میں کیڈیٹ کالج میں پڑھتا تھا 8ویں جماعت میں، 12 سال شیخوپورہ میں گاؤں تھا میرا، کیڈیٹ کالج کوہاٹ میں پڑھتا تھا. تو ہم آنے جانے پہ چھٹیوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں وی کوڈ گو وین ایور دیر واز چھٹی. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ if they can't go back home. تو وہ تو ایک الگ ہے ایشو اینڈ وچ از ویری سیڈ کہ اٹ از دیٹ وے. سم ہاؤ میں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، میں تو بڑا پازیٹیو ہوں پاکستان کے بارے میں، اور میرے یہ مثبت چیز جو ہے نا یہ کیوں ہے. میں نے دیکھا ہے پاکستان کو، اگر میں نریٹ کر سکوں، گاؤں میں ہم رہتے تھے، بجلی نہیں تھی، پیدل آنا جانا ہوتا تھا، کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، کوئی 2-3 لوگوں کے پاس سائیکل ہوگی شاید. آنا جانا جو تھا ٹرین پہ یا پھر گھوڑے پہ جانا آگے پیچھے، دس واز دی نارم. ہمارے گاؤں میں برف جو ہے 4 میل دور سے ٹرین سے آتی تھی. واو. یہ کوکا کولا وغیرہ تو نہیں تھی اس زمانے میں، سوڈے کی بوتل کہتے تھے، وہ بھی 4 میل دور سے آتی تھی. اب میں اس گاؤں میں جاتا ہوں، بجلی ہے، گھر گھر میں فریج فریزر لوگوں کا، کوکا کولا، پیپسی یا جو بھی ہے وہ خود ڈیلیور ہوتی ہے وہاں پہ. اور لوگوں کے پاس، کئیوں کے پاس کاریں ہیں، موٹر سائیکل تو بے شمار ہیں، سائیکل بھی ہیں لوگوں کے پاس. میں دیکھتا ہوں 50-60s کی میں بات کر رہا ہوں. اینڈ الحمدللہ I am talking about سینٹرل پنجاب، شیخوپورہ، زرخیز زمین، نہر کا پانی، مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف رگیڈ ایریا جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت ساری ہمارے ملک میں جگہیں ہیں. تو وہاں پہ یہ حالات تھے.
اب جب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سارا کچھ ہے لوگوں کے پاس ہے, لوگ آتے, تو یہ ساری چیزیں اویلیبل, ڈیمانڈ ڈریون ہے. اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو میں جو پازیٹیوٹی لیتا ہوں اس سے کہ جو ہم اس وقت دیکھتے تھے مشکل تھا, چیزیں نہیں تھیں اویلیبل, اب ان مینی ویز یہ چیزیں اویلیبل ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں ڈاؤن, یس کچھ چیزوں میں ہم نیچے بھی گئے ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. جیسے انہوں نے کہا کہ اب یہ والی بات جو ہے, اس زمانے میں 8ویں جماعت میں ہم پارا چنار گئے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مطلب ہے کہ ہم جیسے ان کو گھر جانے کے لیے مسئلہ ہے, وی وینٹ بائی بس, ہماری کالج کی بس تھی وہ ہمیں لے کے گئی, ایبسولوٹلی نو ایشو. میٹرک کے امتحان میں ایک پارا چنار کو ہنگو کے پاس جگہ ہے سمانا وچ از لائک مری, ہم ادھر گئے, میٹرک کا امتحان کی تیاری ہم نے کی, 7-8 میل پیدل گئے ہم, اینڈ وی ور آل 10ویں اور 12ویں کے بچے تھے, ود آف کورس ہمارے ٹیچر بھی تھے اور وہ لوگ. تو میں نے پاکستان کی بہتری کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور میں ایک اور بھی کہوں گا کہ میں ویسے بہت ساری اگزامپل میں دے سکتا ہوں, شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو, بہت سارے لوگ پاکستان میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. نام 2-3 لے دیتا ہوں, ویسے تو بہت ہیں ماشاءاللہ. عیدی ہے, اخوت ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, بہت سارے لوگ ہیں, نام لینے لگوں تو بہت لمبا. اور ان کی جو خاص بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام پاکستانی بنایا بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہے. تو عام پاکستانی جو ہے وہ اس میں پوٹینشل بھی ہے اور وہ کر بھی رہا ہے اور رہی ہے, مل جل کے کام کر رہے ہیں. شاید مجھے اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می, تو مجھے تو بہتری نظر آتی ہے. دیکھیں یہ پوری دنیا میں کہاں پہ مسئلے نہیں ہیں, پوری دنیا میں مسئلے ہیں. میں 2 ملکوں کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اٹلی, وہاں پہ 90s میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, آپ کھڑے ہوتے تھے نا تو آ کے آپ کو مار کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کولمبیا ڈرگ مافیا تھے. دونوں ملکوں نے ود ان 50-60 لوگ, کپل آف ڈزنس, انہوں نے مل کے فیصلہ کیا ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اینڈ دے ور ایبل ٹو ڈو. بٹ میں تھوڑا سا اپنے کوشچن پہ واپس جاؤں. جب آپ لیٹس سے اپنی ٹین ایجز میں تھے اور ٹھیک ہے فورسز میں بھی آپ آئے, اس کے بعد بھی سارا ہوا, جو مشکلات اس ٹائم آئیں یا جو آپ کے آس پاس جو لوگ لیٹس سے چلے فورسز میں نہیں تھے, اس ٹائم آپ لوگوں کا کیا پرسیپشن تھا ٹورڈز پاکستان ڈسپائٹ گوئنگ تھرو آل آف دس؟ بیکاز ابھی جیسے عائشہ نے کہا, زین نے کہا کہ ان لوگوں کا تو ایک یا تو یہ والی جنریشن تھوڑی سی اور بھی ایک بہت ہی ووکل ہے کہ یار یا یہ ہے یا یہ ہے, وہ بیچ والا کوئی سین نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے زمانے میں تو ایون مطلب لیٹس سے میں 90s میں بڑا ہوا, تو وہاں اس ٹائم بھی جو مشکلات تھیں وہ لائک اچھا ٹھیک ہے. ایون ہم لوگوں نے 2001 کے بعد جو پورا وار آن ٹیرر کو کلوزلی دیکھا, بٹ وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان یا اینٹی تو اوبیسلی یہ لوگ بھی نہیں ہیں, بٹ اس لیول کا شاید ہمارے میں بھی وہ نہیں تھا جو لوگوں میں اب آ رہا ہے. اور اس کی ٹھیک ہے پولیٹیکل ریزنز یہ وہ اس میں ہم نہیں جائیں گے, بٹ آپ کے دور میں جب جنگیں ہو رہی تھیں, حالات خراب ہو رہے تھے, تو اس ٹائم ماحول لوگوں کے اندر کیا تھا پرسیپشن وائز؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا 65 وار کی میں ایگزامپل دوں آپ کو. آئی تھنک آئی واز ان کلاس 6 اور 7, اور جو ہے ہمارے گاؤں سے نظر آتے تھے رات کے وقت, یہ کیا کہتے ہیں نا کہ گولے چل رہے ہیں, نظر آتی تھی چیزیں. تو اس وقت گاؤں میں کمیٹیز بنی ہوئی تھی کہ ہم نے جو ریلوے لائن پاس سے گزرتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے خود وار میں ڈیوٹی دی ہے ایز اے ینگ چائلڈ. وہ جو پل بنے ہوتے تھے اس کے اوپر, مطلب اٹ واز فار ایوری باڈی, سارے مل جل کے. اور 65 تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, اتنا جذبہ تھا کہ لوگ مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا پہ جاؤ, کہ مطلب ہم نے کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے یہ کرنا ہے. 71 میں بھی اسی طرح کا جذبہ تھا, بٹ ونس وہ جب ایسٹ پاکستان والا سرنڈر ہوا تو بہت ڈپریشن, وہ ایک زمانہ آ گیا, وہ بھی دیکھا ہم نے. اس وقت جو ایک تھا انڈیپینڈنس, اور ایسے لگا کہ جیسے بہت ہی, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ 71 کا یہ بھی ہم نے دیکھا. مطلب میں تو آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, میں گاؤں سے آیا, کیڈٹ کالج میں گیا, نیوی میں گیا, چلو مجھے آپ سائڈ پہ کر دیں, بٹ میرے ساتھی جو نہیں گئے, جنہوں نے پڑھا, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی باڑی شروع کی,
تو جنرلی جب بھی ملتے دیکھتے تھے نا تو بچے ہی تھے اس وقت, اتنے بڑے تو تھے نہیں ہم, تو جیسے 65 کی وار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈیو پہ خبریں سنتے تھے, ٹی وی شی وی تو تھا کوئی نہیں, بجلی نہیں تھی تو ٹی وی کدھر ہونا تھا, تو سارے لوگ بیٹھ کے تو خبریں سنتے تھے گاؤں میں, اور پھر اپنے اپنے تبصرے, اور پھر انہوں نے ڈیوٹیاں دینی کہ بھائی گاؤں کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, ریلوے اسٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے, جہاں جہاں پہ برج ہے ریلوے لائن کی اس کو ڈیفینڈ. تو لوگوں کے اندر جذبہ جو ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اٹ واز ویزیبل, پیپل وانٹیڈ ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری, اور دے ڈیڈ. اب وہ بات کی باتیں ہیں, کچھ جگہوں پہ ہم کامیاب ہوئے, کچھ پہ نا, دیٹ از پارٹ آف لائف. تو میں تو کہوں گا کہ مجھے تو پاکستان کا ابھی بھی ایک مثبت خاکہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں نا, ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عائشہ میں آپ کی طرف آؤں, جنگ اس دفعہ ہم نے بھی, آئی تھنک ہم ساروں نے بھی دیکھی, اب تو ینگ جنریشن نے بھی دیکھ لی. سو جو نگیٹیوٹی آپ کہہ لو, اگین ناٹ گوئنگ ان ٹو اے پولیٹیکل یا اکنامیکل ایشوز, جنرلی پچھلے 4-5 سالوں میں جو حالات چل رہے ہیں, اور وار آن ٹیرر بھی ہم لوگوں نے دیکھا, یہ جو ابھی انڈیا کے ساتھ جب سارا جو ہمارا منی جنگ کہہ لو, ٹریلر کہہ لو, جو بھی کہہ لو ہوئی, اس ٹائم واٹ واز دا پرسیپشن جو آپ کا چینج ہوا, بیکاز آپ کے بھی فیملی جو ہے وہ فورسز میں رہی, اور جنرلی جو آپ کے آس پاس نارمل لوگ تھے جو آپ کے مے بی جرنلزم میں نہیں ہے, نیوز میں نہیں ہے, ان کا کیا پرسیپشن چینج ہوا, اور ایون اس سے بھی زیادہ کہ ڈیجیٹل پہ آپ کو کیا لگا کہ لوگوں کا پرسیپشن کیسے چینج ہوا؟ اچھا, جب ہم وہ جنگ کور بھی کر رہے تھے نا, اور ہم ٹویٹر وغیرہ پہ یا اسپیسز پہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح کی بات کریں, آئی تھنک وہ جنگ 4 دن کی جو ٹریلر تھا, تو وہ لوگوں کا جو جذبہ تھا نا, وہ بھی ٹریلر کے حساب جتنا ہی تھا. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ایک بڑی کانفلکٹنگ تھاٹ مجھے بھی آتی ہے, لائک ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے سال یا اس سال دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ینگ جنریشن ہے, جو میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ دے مووڈ ابراڈ, کہیں نہ کہیں مڈل ایسٹ سائڈ پہ, UK, US, اور بہت سارے لوگ ٹرائی کریں کہ ہمیں ملک چھوڑ کے جانا ہے, اور ہمیں ایک اچھا لائف اسٹائل چاہیے, ہمیں صرف سروائیو نہیں کرنا, ہمیں اپرچونیٹیز چاہیے. سب کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کیا کبھی پرماننٹلی پاکستان سے شفٹ ہونا چاہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو, ہاں میں باہر جانا چاہتی ہوں, ٹریول بھی کرنا چاہتی ہوں, شاید پڑھنے کے لیے تھوڑا ایکسپوجر آپ کا بڑھتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک لیو پاکستان پرماننٹلی. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ کیا, اب میری اس دن اپنی بہن سے بھی بات ہو رہی, تو وہ کہہ رہی نہیں, بیکاز یو آر کمنگ فرام دا سینس آف پریولیج, بیکاز آپ کا ایک شاید کمپیئر ٹو ادر پیپل, وی بلانگ ٹو این اپر مڈل کلاس, ایک پریولیج بیک گراؤنڈ ہے, ہم نے ایک اچھی تعلیم بھی حاصل کی, وی ہیو اے اسٹیبل جاب, بہت زیادہ فائنینشیل اس طرح ایشوز نہیں ہیں جو بہت ساری ایک آپ کی سرٹن عوام کو ہیں, تو مے بی دیٹ از وائی دس از ہیپننگ. تو مجھے پھر یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ پر ہم لوگ نا سوشل میڈیا کی جو جنریشن ہے, ہم نے بھی دیکھا اور ہمارے آگے آنے والے بھی, ہم لوگوں نے بہت فینسی ورڈس مجھے لگتا ہے سیکھ تو لی ہیں, انقلاب بھی, ریولوشن بھی, ہم یہ لے کر آئیں گے, ہم وہ کریں گے, بٹ ہمیں ان کے اصلی مطلب نہیں پتہ. اگر آج 47 جیسی سچویشن ہوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ لوگوں میں اتنا جذبہ ہوگا. مے بی آئی ایم رانگ, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ جو اس ٹائم پہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کا ایک جذبہ تھا وہ اب ہوگا, یا ہم اس طریقے سے جائیں گے آگے. بیکاز اگین وہ ایک نا, ہم لوگ اپنی, جب تک ہمارا لائف اسٹائل افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا, ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارے پہ بات آتی ہے نا کہ آپ کا روٹی کپڑا مکان بھی بند ہو سکتا ہے, اب آپ کو لیکن انقلاب لانا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلیں ٹاٹا بائے بائے, وہ پھر ہم اس سینس میں چلے جاتے ہیں. جو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے لائف اسٹائل کی بات آتی ہے, ہم دور سے ہم نعرے بازی لگانے والی تھوڑی سی نا جنریشن بن گئے ہیں. اب پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا کا ہے, یا شاید اتنے سال سے بہت ساری ہم ڈفرینٹ اینگل سے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ ہو رہا ہے, بٹ اس وجہ سے بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی جنریشن جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہ رہی. آگے میں ذرا ٹریلر کی بات کروں. میں ان دنوں میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میں نہیں تھا ملک میں, میں لنڈن میں تھا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن آف کورس آئی واز فالوئنگ دی نیوز, جہاں پہ یہ تو طے ہے کہ ایکسیپٹ کیا پوری دنیا نے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اور لوگوں کا اکٹھے ہونا, آپ کو جو ایک قسم کا وہ لگ رہا تھا نا کہ بٹ
پیپل کیم ٹوگیدر اور وہ جیسے اکٹھے ہوئے تو بہتری, اچھی باتیں, اچھا پرفارمنس ایز اے نیشن ہوا آرمڈ فورسز کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے. میں ایک سمجھتا ضرور ہوں اس سارے واقعے میں دشمن کی طرف سے جو کچھ ان کی میسائلز جو ہے نا وہ آئے ہماری کچھ جگہوں پہ, میں اس سے یہ لیتا ہوں کہ اب ہمارے لیے وقت ہے کہ اپنی ویکنیسز جو ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان کو پلگ کیا جائے. یہ بھی ایک بڑا ضروری پہلو میں لیتا ہوں اس 4 دن کے ٹریلر سے. اچھی بات ہے, تالیاں شالیاں وہ بڑی اچھی بات ہے, عزت. ابھی میں آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ ایک عربی سعودی سنگر نے ایک گانا بنا دیا ہے, تو مطلب ہے کہ یہ تو پھر ایسا مطلب ہماری لوگ ابھی عزت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر کہیں ہمارے کمی خامی اس کو دیکھنا اور پلگ کرنا بڑا ضروری. دین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگین جو پورا انڈیا کے ساتھ ہوا, بے شک ہم بلوچستان سے ہوں, ہم پارا چنار سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں, وزیرستان سے ہوں, ادھر لوگ اکٹھے ہوئے, اور اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا کا کردار ہے, بیکاز آپ لوگوں کی وہ جنریشن ہے جو رہتی ڈیجیٹل پہ ہے, ایون ہم لوگ بھی اب شاید کافی زیادہ ٹائم 8-10 گھنٹے انسٹاگرام فیس بک کے اوپر کر رہے ہیں. تو جو ڈیجیٹل کی وجہ سے جو پیٹریوٹزم ہے یا ملکی حالات کے اوپر زیادہ توجہ ہے, ورنہ آج سے آپ پرابلی 80s میں جاؤ 70s میں جاؤ, شاید ایک گاؤں میں ایک بابا جی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ اسلام آباد ایون کیا ہے, تو انہوں نے تو جو بس دیکھا ہے اپنے علاقوں میں وہی ہوگا. تو ڈیجیٹل کا کردار کتنا ہے اور اس کی وجہ سے افیکٹ کتنا ہوا ہے اوور آل؟ اچھا, آئی وڈ ٹیک سم ٹائم آن دس کویشچن, اور کچھ اور پوائنٹس بھی آئی وڈ لائک ٹو کلیئر آؤٹ. جیسے سر نے بات کی اور عائشہ نے بات کی کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ ہوا, سو وی آل بلیو دیٹ پاکستان فورسز ہیز دا پاور ٹو ڈو اینی تھنگ دے وانٹ, سیکورٹی فورسز. تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف دس وار اکارڈنگ ٹو آر پرسپیکٹیو جو بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں, فاٹا میں یا بلوچستان میں یا وزیرستان میں, سو آئی وڈ اگین کم ٹو دی ایشو آف پارا چنار. مطلب اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایشو چل رہا ہوتا ہے ہائی لائٹڈ تو وہ ہے کہ شیعہ سنی لڑ رہے ہیں آپس میں, لائک اٹس اے سیکٹیرین ایشو اور اٹس این لینڈ ڈسپیوٹ یا جو بھی ہے. بٹ آفٹر دی انڈین پاکستان وار وی ہیو سین دی پریکٹیکل ایگزامپل آف پاور آف پاکستان فورسز جو کہ ان لوگوں نے کیا. سو ناؤ دا بگ کویسچنز دیٹ ریزڈ آن سوشل میڈیا ایز ویل, اور جو کہ وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ اٹھایا, یا میں ابھی بھی جو اٹھا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اپنے ایشوز ہیں جو بلوچستان میں ہے یا پارا چنار میں ہے یا وزیرستان میں ہے, لائک دے کین بی اینی تھنگ, یا تو وہ سیکٹیرین ایشو ہے, یا تو وہ جو ہے سمجھ لے کہ کسی اور چیز پہ لڑائی ہے, یا وہ لینڈ ڈسپیوٹس ہے, دے کین بی اسٹاپ. مطلب the forces of Pakistan has the power to stop that thing, چاہے وہ جو بھی ہو. لائک اف یو کین فائٹ ود دا کنٹری ایٹ دس ایکسٹینٹ اینڈ یو کین لائک اپر ہینڈ ہمارا ہوتا ہے, سو ہم ادھر کی جو مسائل ہیں ادھر کی وہ ہے وہ بھی ہم ایزیلی اسٹاپ کر سکتے ہیں. سو دا بگ کویسچن دیٹ واز آسکڈ بائی آر پیپل, اینڈ آئی ایز اے سمجھتا ہوں کہ میں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے علاقے کو, آئی اگین آسک دس کویسچن کہ وائی اٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ, مطلب یہ کیوں نہیں رکتا. وی ہیو دا پاور کہ ہم اس کو روکیں. لفظوں میں یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم اتنی بڑی جنگ جیت سکتے ہیں تو ہمارے جو انٹرنل مسائل ہیں ہم انہیں کیوں نہیں فکس کر سکتے. وی ہیو دا پاور, دا فورسز ہیو دا پاور, بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈلی آئی وڈ لائک کہ سر نے جیسے ڈیولپمنٹ کی بات کی پاکستان کے اوور دا ٹائم, اپنے گاؤں کے سر نے بہت اچھی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ جو ہے برف وغیرہ بہت ساری چیزیں سر نے بتائی. تو آئی وڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز آف پاکستان, ایز کمپیئر ٹو اسپیشلی پنجاب اور باقی جو جگہ ہے جو ابھی بہت زیادہ ماڈرن ہو چکی ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ کم ہوئی ہے. لائک اف یو سی, اگر آپ انالیٹکس بھی نکال کے دیکھیں تو وہاں کی ڈیولپمنٹ بہت کم ہے. سیکنڈلی میں بیچ میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا, عائشہ نے جیسے بتایا کہ لوگ بہت زیادہ اوورسیز موو ہو رہے ہیں, اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ مائی بچپن کہ میں نے بچپن سے پیدا ہوتے ہی ابھی تک میں نے صرف جنگ دیکھی کی ہے اپنے علاقے میں. تو دا پیپل دیئر آر افیکٹڈ سائیکولوجیکلی, یعنی وہ سائیکولوجیکلی اتنے زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر اینی مور. ابھی اگر میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دوں, میں آپ کو تاریخ میں کچھ پیچھے چلے جاتے ہیں. 2007 سے 2011 کی جب جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد آئی تھنک طلحہ بھائی یا سر آپ کو آئیڈیا ہوگا, بہت سارے لوگ جو ہے ایلیگلی موو آؤٹ ہو رہے تھے پاکستان سے, اور اسپیشلی پارا چنار سے ہزاروں لوگ موو آؤٹ ہوئے تھے, جس میں سے ہزاروں کے قریب مر بھی گئے تھے آسٹریلیا.
کشتی کے ذریعے مطلب وہ انڈونیشیا جاتے تھے اور ایلیگلی موو آؤٹ ہو رہے تھے. سو وین اے پرسن نوز کہ اگر میں اس راستے سے جاؤں گا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی بٹ ہی اسٹل چوز ٹو ڈو اٹ, اٹس بیکاز دی اکانومی آف دیئر سٹی, وہاں کی جو سچویشن ہے, کیونکہ وہ آدمی اتنا سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بس ادھر سے نکل جاؤں, ہی کانٹ مینیج ٹو لیو ڈیئر اینی مور, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نکلوں تو میں اپنی فیملی کو بھی ادھر سے نکال لوں. سو دیز پیپل آر افیکٹیڈ, ایون می آئی ایم افیکٹیڈ بائی وار. میں مینٹلی اس چیز سے اتنا افیکٹ ہو چکا ہوں کہ مطلب میں نہیں سوچ سکتا. میں آخر کہتا ہوں کہ حل کیا ہوگا اس کا, کیونکہ جو ابھی سچویشن گزری ہے, ابھی تو خیر تھوڑا بہت امن ہے, لیکن یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ریسنٹلی یہ والی جو جنگ گزری ہے, ابھی نیوز بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے. اٹلی میں جو لوگ جا رہے ہیں ایلیگلی, ابھی کچھ دنوں پہلے بھی کشتی وغیرہ جو ہے وہ سنک ہو گئی تھی, اس میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں, دے آر فرام پارا چنار. اینڈ پرسنلی آئی ہیو میٹ وتھ پیپل, اور یہ سر ساری یوتھ ہے, مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھی ایج والے لوگ ہیں, یہ ساری ٹین ایج اور اس سے یہ جو مڈل ایج والے لوگ ہیں سب یہ ہیں, یوتھ ہے سب. میں جب ان سے کہتا ہوں کہ لائک آپ کیوں جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس راستے سے جاؤں گا یا تو میں زندہ پہنچوں گا یا تو میں کشتی میں مر کے ڈوب جاؤں گا, اور پھر آپ کو جنازہ بھی نہیں ملیں گا اوبیسلی ادھر سے سمندر سے. سو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اس ماحول سے, اس جنگ کے ماحول سے, اس چیز سے, اور وہاں پہ بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہے سر. تو وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جب اتنی زیادہ انمپلائمنٹ ہو, چلو اس کا بھی حل ہے, کوئی نہ کوئی حل آ جائے گا, مطلب امن ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انمپلائمنٹ کے باوجود اگر وار ہو, جنگ ہو, اس طرح کی ڈپریسنگ سچویشن ہو, تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب جو بھی کرے لیکن ادھر سے نکل جائے. بٹ اسٹل دیئر آر پیپل لائک می. میں جتنا اپنے وطن سے, اپنے ہوم لینڈ سے جتنا دور رہا, میری محبت اس کے ساتھ اتنی بڑھتی گئی. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ اینٹی پاکستان تو ہم ہیں نہیں, تو میں یہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر چونکہ ہمیں پاکستان نے پاسپورٹ اور آئی ڈی دیا ہے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو بیسک رائٹس اینڈ آل, لیکن ہم بھاگ نہیں سکتے پاکستان سے. نہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. وی ہیو ٹو ریزسٹ فار دس, وی ہیو ٹو آسک فار آر رائٹس, بیکاز یہ ہماری حق ہے ہمارا کہ ہم اپنے حقوق مانگے, اور ایک اچھے طریقے سے مانگے, اب اچھے پلیٹ فارمس پہ جائے, ریپرزینٹ کرے کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اینڈ دس کین بی ریزالوڈ, جو ایشو بھی ہو دس کین بی ریزالوڈ. وی کانٹ بی اینٹی پاکستان بٹ وی کین ٹرائی ٹو فکس اٹ. کیونکہ اگر ایک آدمی تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا, آواز اٹھائے گا, اس کے ساتھ 2-4 اور مل جائیں گے, تو اس سے ایک ایسی آواز بن جائے گی جو اس چیز کو بدل سکتی ہے اور وہاں کی اکانومی کو اچھا بہتر بنا سکتی ہے. اس میں طلع بھائی میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا وہاں کی سر ٹورزم کے بارے میں. آپ گئے ہوئے ہیں پارا چنار, آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے بہت پہلے, اب تو بہت بدل چکا ہے, لیکن اگر آپ آج بھی سرچ کریں گے, لائک آئی ہیو ویڈیوز ود می ایز ویل جو میں نے خود کی ہے. اف یو سی دا بیوٹی, دا ماؤنٹینس اینڈ دا لینڈسکیپ آف پارا چنار, بلیو می, نتیا گلی, مری, ان سب سے آپ کمپیئر کریں, سو یو وڈ لائک ٹو گو دیر, بیکاز اتنا سکون ہے ان پہاڑوں میں, یا وہاں کی آپ بیوٹی دیکھیں گے. سو اف وی جسٹ تھنک اباؤٹ کہ وہاں پہ انمپلائمنٹ ہے اینڈ پیپل آر موونگ آؤٹ آف دیٹ انمپلائمنٹ فرام دیر, اگر یہی چیز سیم ہم سوچیں کہ وہاں پہ ٹورزم زیادہ ہو جائے, so the local people can build businesses on tourism, they can build restaurants, they can build there are many possibilities اگر وہاں پہ tourism بڑھ جائے. but for that the main thing is that we have to live in peace. مطلب امن ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, and that can be, مطلب وہ ہو سکتا ہے امن. سر تھوڑا سا آپ اب اگر آپ یہ کانورسیشن جب سن رہے ہیں دونوں سائڈوں سے, جو ایک بڑا تھیم ہے, آپ بلوچستان سے ہوں, پارا چنار سے ہوں, آپ پنڈی میں ہوں, آپ ڈی ایچ اے سے ہوں, بحریہ سے ہوں, وہ اس کو اگر ہم نکال کے, تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ایک تھیم نظر آتا ہے, ڈائریکشن لیس ایک تھیم نظر آتا ہے, لیڈرشپ کرائسس آپ کہہ لیں. اگین جیسے میں بار بار ریفرنس اس لیے آڈینس کو دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس سے گزرے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کا دور شاید کوئی جنت والا دور تھا, جنگیں بھی ہوئی تھیں, سب کچھ ہوا تھا, بٹ کہیں نہ کہیں ایک لیڈرشپ, بے شک وہ بھٹو صاحب ہوں یا ضیاء صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہوں, ان کے مسائل کے باوجود ایک پاپ اپ ہوئے جو قوم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت, مشرف صاحب کا کچھ عرصے کا دور آپ دیکھ لیں یا اس کے بعد کا بھی, بڑا جو پرابلم ہے وہ وہی ہے کہ وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا کہ یار کوئی ڈائریکشن لیس ہم ہو گئے ہیں. مطلب مسائل از ناٹ این ایشو. ابھی جب ٹرمپ بھی آیا تو وہی مطلب وہاں بھی بہت مسئلہ ہے, بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا یار اب یہ ہماری ایک پٹری پہ تو ہم کم از کم چلنا شروع ہو گئے ہیں. سو آپ کا دور اور آج کا دور اگر آپ تھوڑا سا پیرالل انالیسز اس کو کریں مسائل کے طور پر, تو مسائل تو تھے, تو اس ٹائم آپ کے پاس کیا ہوپ تھی
اور ابھی آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جو نوجوان نسل زیادہ جنرلی اکراس ایک ہوپلیسنس زیادہ ہو گئی ہے؟ بنیادی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے دور میں بھی مسئلے تو تھے. میرا خیال ہے اس کی مین وجہ جو ہے نا, آئی ہیٹ ٹو سے دس بٹ آئی وڈ سے مین وجہ از میڈیا. میڈیا میں بیڈ نیوز از نیوز, گڈ نیوز از نو نیوز. ایک بندہ جا رہا ہے کہیں بھی, اس کی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ٹی وی پہ بار بار یہی چل رہا ہے. تو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا, ہم 24-25 کروڑ لوگ ہیں, کوئی اچھی بھی بات ہو رہی ہوگی. میں نے تو ٹی وی پہ, میں اب بائی دا وے میں نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا, تو میں نے تو کوئی اچھی بات نہیں دیکھی کہ طلحہ نے یہ اچھا کام کیا یا فلاں نے کوئی اچھا, ویری ریئرلی. تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جو ہے نا, میرا خیال ہے تعلیم جو ہے نا ہماری, اور تعلیم کے ساتھ جس کو انسانیت, مورلز اینڈ ایتھکس والی جو بات میں نے پہلے عرض کیا, کچھ چیزوں میں بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں, کچھ میں کمی ہوئی ہے. یہ دونوں چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں, ان میں ہمارا لیول میرے خیال میں کچھ تھوڑا کم ہوا ہے. جب انسانیت میں تھوڑی کمی ہوتی کہ مجھے میرا ہی ہے, میں دیکھ ہی نہیں رہا کہ کوئی کسی اور کو پینے کو پانی بھی نہیں مل رہا, تو دس از سم تھنگ وچ ہیز کم اپ. ویئر ایز میں نے ایگزامپل دی کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو یہ ذرا ایک تھوڑا سا ہماری طرف کمی ہوئی ہے. اوور آل جو میں نے پہلے پازیٹیو بتایا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹو ہے. بٹ آپ کو کیوں لگتا ہے یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اس چیز کی؟ میرا خیال ہے بنیادی وجہ از بزنس. نو بزنس, میں نے اسے بزنس کرنا, تو ہمارے رسول کا بھی پیشہ بزنس تھا. بزنس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بزنس, ہر چیز کو بزنس جب آپ بنا دیں گے, تعلیم کو بھی بزنس, صحت کو بھی بزنس, ایتھکس اس میں سے نکل گئے, ایتھک, پیسے. تو وہ جو ہے نا, اور وہ جب تک تعلیم کے ساتھ انسانیت, مورلز اور ایتھکس والی بات ہم انسٹل نہیں کریں گے, تو ہم بھاگتے پھریں گے پیسے کے پیچھے. ایک اور بھی جو جس میں کمی آئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف جو ہے نا, اس میں کچھ کافی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی ہے. کہ انصاف, اگر کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے آج, تو عدالت کے پاس جانا لوگ گھبراتے ہیں کہ بہت. تو اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں, اگر میں کاؤنٹ کرنے لگوں تو مے بی آئی کین کیپ آن ٹاکنگ, بٹ آئی وڈ سے ایجوکیشن, میڈیا اینڈ بزنس تھرو انفیئر مینس. بزنس بڑی اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی انیشیل سٹیجز پہ اور پہلے 20 سالوں میں اٹ واز دی بزنس کمیونٹی جنہوں نے ہمیں اوپر لے کے آئے. فیکٹریاں لگی, بینکس بنے, تعلیم بہت اچھی چل رہی تھی. بہت اچھی نہیں تو مطلب اٹ واز کمپیریبل. میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے, میں 60s-70s کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے. جب میں چیف تھا, عمان نیوی کا جو چیف تھا, اس نے 6 سے لے کے 10ویں تک کراچی میں پڑھا. اس نے خود اس کے والد صاحب نے مسقط سے اس کو یہاں پہ انہوں نے ایک گھر کرائے پہ لیا, اور اس ہی واز مطلب 6ٹھی جماعت سے آیا تو 12-13 سال کا ہی بچہ تھا. تو میں ایک یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. there were so many people who came here and studied. we were مطلب ان دی ریجن بہت سارے لوگ تھے جو آتے تھے ہمارے پاس پڑھنے سیکھنے کے لیے. تو وہ اس کو ہم نے ایسا بزنس میں الجھا دیا کہ بجائے آگے جانے کے, کچھ چیزوں پہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کمی بھی ہوئی. امید پھر بھی مجھے امید اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا, کچھ لوگ اور کچھ گروپس وہ کوشش کر رہے ہیں کہ, اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دن لائے گا. اور وہ ایک وہ کہتے ہیں نا, خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. ہم نے کرنا ہے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کر سکتا. اور ہم کر سکتے ہیں, جیسے انہوں نے بھی بتایا, ہم کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. ایک میں اور عرض کروں تھوڑا سا, بہت جگہوں پہ مجھے جانے کا موقع ملا, مطلب تقریباً مور دین ہاف دا ورلڈ تو میں نے دیکھی ہوگی. میں نے ایک شخص کے علاوہ
کسی پاکستانی کو بڑی اونچی اونچی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے. اور یہ جو تھے صاحب یہ بھی ایونچولی آئے پاکستان, اور ان کی ڈیتھ لاہور میں ہوئی اور ان کی قبر یہاں پہ ہے. تو یہ تو ایک ہر جگہ پہ, یہ کوئی پاکستان کے لیے خاص نہیں ہے, ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں ان کو اپنا گھر, ان کو اپنی مٹی اچھی لگتی ہے. اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں, آئی ایم شیور آپ بھی شاید جانتے ہو, کہ جنہوں نے زندگی میں اچھا کام کیا ہے, دے ہیو ڈن ویل, وہ پاکستان میں آ کے رہنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ایک سیکیورٹی اور کچھ ہمارے مسائل ایسے, وہ یا دبئی میں رہ رہے ہیں یا وہ قطر میں کچھ رہ رہے ہیں. دے اف گورنمنٹ ڈز سم تھنگ کہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہو, تو وہ سارا کام ادھر آ کے رہیں گے, ادھر بزنس ہوگا ادھر. اینڈ پھر دیز آر آل ویری ہائی پروفیشنلز. اٹ شوڈ بی کہ جی آپ کوئی ان کے لیے کیا جائے کہ جی اگر ڈاکٹر ہے کوئی, تو جی آپ اگر آپ سرجری نہیں آپ کر سکتے یا کچھ لیکچر دے دیں, لوگوں کو آ کے بتائیں, مہینے میں 1 بار کریں گے 2 بار کریں گے تو ہم اس کے بدلے آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے. اور یہ بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کرنے کو تو ہم نے کرنا ہے. یہ جس دن ہمارے میں آ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اویئرنیس کو کریٹ کرنا آپ کا, میرا, میڈیا کا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا. دنیا کا یہ اصول ہے, لا آف نیچر ہے, ہم نے کام اپنے لیے خود کرنا ہے, اور جب خود کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. دیکھیں گے آگے پیچھے تو کچھ نہیں ہوگا. عائشہ, میں اگر آپ کے پاس آؤں, ہاؤ ڈو یو سی دا آئیڈینٹی کرائسس آف دا ینگ جنریشن؟ بیکاز ابھی جیسے سر نے کہا کہ اس ٹائم تو ہم آئے تو ایک جذبہ جنرلی یہ تھا کہ یار ہم نئے ملک میں آئے ہیں, ہندوؤں سے نکل کے آئے ہیں, اب ہم نے ایک نیا ملک بنانا ہے, آزاد ہوں گے, یہ وہ سارا. اب اس کے اندر بھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ لبرل والا طبقہ بھی ہے, اسلامسٹ ٹچ بھی ہے, بٹ دونوں کو ایٹ لیسٹ ایک تو سینٹر پوائنٹ تھا کہ اٹس اے نیو پلیس ٹو ایکسپیریمنٹ ایوری تھنگ. سو اب جیسے جیسے چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, سو ہاؤ ڈو یو سی دا آئیڈینٹی کرائسس آف دا یوتھ؟ اگر ہم آئیڈینٹی کی بات کریں نا, جیسے سر نے کہا کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے, اور ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیگیٹو نیوز ڈالتے ہیں یا کوئی کنٹروورشل نیوز ڈالتے ہیں اباؤٹ سرٹن ٹاپکس, دیٹ ول ورک ایز کمپیئر ٹو کوئی پازیٹیو اسٹوری. چاہے وہ کسی نے کوئی بہت اچھا کام کیا تو وہ نہیں کام کرتی ہے. بٹ آئیڈینٹی کرائسس کی کریں نا, اگر ہم سوشل میڈیا کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپینینس, ہر کسی کے پاس اب وہ حق ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے ہم نے نا اس فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت غلط استعمال کر دیا. اب ہم آؤٹ آف لائن چلے گئے, اور ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا نے بڑے ایک نا وہ خاکے بنا دیے ہیں کہ یا تو بلیک ہے یا وائٹ ہے, اب گرے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا, ہم نے ایک پرسیپشنز بنا دی ہیں, وہ پھر آپ انسٹیٹیوٹس کے اوپر لے کے بات کریں یا آپ ایک ینگ جنریشن کو لے کے بات کریں, بس وہ بن گیا ہے کہ اگر یہ شخص اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے, اس کا یہ ہے, تو یہ اس طرح سے ہی ہم بات کریں گے. پھر اور نا اس وجہ سے, کیونکہ اب ہر کسی کے پاس رائٹ آ گیا ہے بولنے کا, تو ہم نے اس کو نا اتنا غلط استعمال کیا, مجھے لگتا ہے ایمپیتھی کم ہو گئی ہے. اگر آپ جا کے کامنٹس پڑھیں لوگوں کے اور چیزیں پڑھیں, اب کیونکہ ہم ابھی آپ نے کہا کہ اب اس سے فرق نہیں پڑتا, ابھی ریسنٹلی یہ ہم نے فلیش فلڈز والے واقعات دیکھے, اس میں بھی ہمارے بالکل اسلام آباد میں جو ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ کرنل اور ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا. آئی واز ریڈنگ دا کامنٹس اینڈ دے واز سو ہارش کہ اچھا انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا نا, اچھا ہوا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ کارما ہونا چاہیے, اچھا اب ان کی جائیداد نا عوام کو واپس دے دو, اور مطلب بہت ہارش کامنٹس تھے. یہ تو میں ان کو بہت مائلڈ ڈاؤن کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. اب وہ مجھے پڑھ کے اتنا عجیب لگا, جسٹ بیکاز ہی واز لیونگ ان اے سرٹن سوسائٹی جس میں شاید ہر طرح کے بہت سارے سویلینس بھی رہتے ہیں, ہو ایور کین افورڈ اٹ, وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. بٹ وہاں پہ وہ جو کامنٹس تھے نا کہ یار جب وہ باقی لوگ وہ سوات میں ہو رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا, اب آپ کوئی کویشچن نہیں کرے گا کہ سوات میں اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے, وہاں کے پی کی گورنمنٹ لگتی ہے, آپ اس کو کویشچن نہیں کریں گے بیکاز آپ کا آئیڈیا آف انقلاب کویشچن میں آ جائے گا. تو وہ جو ایمپیتھی تھی نا, وہ مجھے کامنٹس میں اور یہ ٹویٹر پہ, اور میں نے دیکھا کہ بہت میسو لیول پہ آ رہی تھی کہ اچھا ان کے ساتھ یہ ہوا اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک سرٹن پیرامیٹر میں آ رہے تھے, کیونکہ ان کا تعلق ایک انسٹیٹیوٹ سے تھا, وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے تھے, ان کا تعلق شاید ایک ایسے شہر سے تھا, تو ہم نے کہا یہ تو خراب ہی ہوں گے, اب ہم نے ان کی طرف ایمپیتھی دکھانی ہی نہیں ہے.
سو وہ جو چیز ہے نا اوور آل وہ بھی آپ کی آئیڈینٹی میں آئی تھنک اوور آل مسئلہ کرتی ہے. اور پھر جب ہم پیٹریوٹزم پہ آتے ہیں کہ جی ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور وہ سب ہے, تو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں شاید جو پہلے پڑھایا جاتا تھا, اب آپ اگر اسکول کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے یا ہمیں یہی وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے سرٹن نمبر لینے ہیں, آگے جانا ہے, ایک اچھی جاب کرنی ہے. مطلب وہ نا ایک سیلف والا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک آپ نے کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی تھنک وہ اوور آل ایمپتھی بھی ہمارے یہاں تھوڑی کم ہو گئی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن سے ہم تھوڑا سا لائن کراس جب ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہیں بہت زیادہ فریڈم مل گیا اور کہیں بالکل ہی نہیں ملا. وہ بیچ کا ایریا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو آئی تھنک اس سے بھی ایشوز ہیں. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. یہ کہہ رہی ہے نا, دس از دیٹ, میں جو کہہ رہا ہوں نا انسانیت, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا, رکھ رکھاؤ. مطلب آپ جیسے یہ باتیں کر, میں نہ انسٹا پہ ہوں نہ میں کرتا نہیں ہوں, سو میں نے نہیں پڑھا یہ جو کہہ رہی ہیں. یہ فرق آیا ہے ایک میڈیا, اوپن میڈیا, جو مرضی ہے کہو. میں طلا بیٹھا ہوا ہے, میں طلا کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں, بعد میں معافی بھی مانگ لوں, تو طلا کا تو ہو گیا کام, جو مرضی میں کہہ دوں. اس کے لیے اب ہمارے ہر ایک کے اندر بھی تو ایک انسان ہے نا. بیفور آئی سے سم تھنگ آئی مسٹ تھنک کہ میں کیا بات کروں. جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نکال دو, ان کو, یہ ہے انسانیت کی کمی کہنا چاہیے. یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی کا ورڈ بڑا اپروپریٹ انہوں نے استعمال کیا. اس کی وجہ سے شاید ہم کچھ بے راہ روی کہہ رہوں یا ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ ایک کوئی جو کام اچھا بھی ہوگا نا تو وہ بھی نہیں. یہ جیسے بات ہوئی سوات میں ہوا, تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت اللہ اب ان کی مغفرت کرے, اور لیکن ساتھ ہی ٹیکسس میں 100 سے زیادہ بندہ مار گیا, اسی طرح کا ہی واقعہ ہوا. تو اللہ کی قدرت کے سامنے یس یو مسٹ ہیو کیا نام ہے ریئیکشن فورس, یو مسٹ دے شوڈ ہیو. میرے خیال میں تو شاید ٹائم تھا, ہیڈ دے ٹرائیڈ بیٹر تو شاید وہ بچ سکتے تھے لوگ. لیکن آپ اگر دیکھیں تو وہی چیز امریکہ میں ہوئی, جہاں پہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, لیکن جب ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ایمپتھی آپ نے بھی کہا, عائشہ نے بھی کہا, جو لوگوں میں ختم ہو گئی. اب جنرلی تو یہ نا کہ اگر نالج آیا ہے, انٹرنیٹ آیا ہے, تو لوگ اور بہتر ہوں. کہ پہلے تو کتابیں نہیں تھیں, ایکسپوجر نہیں تھا, یہ وہ سارا. بٹ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اور ایکسٹریمزم کے اس میں کیوں زیادہ جا رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ لوگوں کو شاید ایک آواز مل گئی ہے؟ پہلے تو آپ گھر میں بس ٹی وی دیکھ کے شاید آپ آپس میں ہی بس 3 لوگ دے دیں یا آپ گالی دے دیں گے. اب تو ڈیجیٹل پہ میری کوئی چیز سنی تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہی بندہ ایک انقلابی کہہ لیں, یا ایک اتنا اس کا غصہ ہے اندر کہ وہ سب کچھ باہر نکال رہا ہے. تو یہ ڈرائیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ بنیادی جو بیسک تعلیم ہے وہاں سے ہو رہا ہے, یا اٹس ٹو مچ انفارمیشن از آلسو اے پرابلم؟ میں کہوں گا دونوں چیزیں. ایک تو انفارمیشن, اور وداؤٹ چیکنگ انفارمیشن جو ہے کریڈیبل میں جو مرضی ہے ڈال دوں, فیک نیوز ڈال دوں, جو مرضی ہے ڈال دوں. اور دوسرا میرا خیال ہے اس کا جو حل ہے نا وہ بیسک تعلیم اور تربیت میں ادھر سے ہونا ہے. یہ رستہ بہت لمبا ہے, لیکن اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بجلی کا سوئچ میں آن کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے محنت کرنی ہے, اور محنت سب کو کرنی ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کوئی زیادہ کر رہا ہوگا, کوئی کم کر رہا ہوگا. اور والدین میں خاص طور پہ کہوں گا, والدین جو ابھی مطلب ینگ جو والدین ہیں, انہیں اس کے اندر بہت بڑا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہماری جنریشن میں ہم نہیں کر پائے, مطلب آپ لوگ ہمارے بچے ہیں نا سارے. تو اگر جیسے عائشہ نے کہا کہ لوگ نہیں سوچتے یا ایسے کر دیتے, تو ہم لوگوں نے شاید اتنا اچھا کام نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایفرٹ جو ہے نا ایک بہت ضروری ہے کہ انسانیت کو لائیں, تعلیم و تربیت کو لائیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں, اگر میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا تو بری تو نہ کروں, یہ تو میں کر سکتا ہوں نا, دیٹ از اپ ٹو می. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا تو بالکل ہی جو مرضی کر دیں. تو ابھی اس کے اوپر بھی دیکھیں آپ, بہت ساری جگہوں پہ اس کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, لوگ کر رہے ہیں. تو کام یہ ہوئے بغیر ہونا نہیں. اور یہ بھی میں ایک اور بات کروں کہ اس طرح کی جو ہے نا بالکل مادر پدر آزاد, یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. اینڈ آئی ایم شیور
there will be, if not tomorrow, it will probably be day after tomorrow. تو اس کے اوپر کرنا پڑے گا. اور بڑی دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ملکوں میں انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگا دی, وہ نہیں کرنے دے رہے. تو یہ اس کی وجہ اسی لیے ہے کہ یہ لوگوں کو فیک نیوز, کسی کی کیا کہتے ہیں نا پگڑی اچھالنا, کسی کا دوپٹہ اچھالنا, مطلب اس کے اوپر اب اس کو کم ہونا ہے, اس کو ٹھیک بھی ہونا ہے. اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے پھر میڈیا کا رول میں پھر سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ایون پرنٹ اینڈ جو ٹی وی اور یہ سارے ہیں, سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کرنا ہے. دیر ہیو ٹو بی سم کوڈ آف کانڈکٹ. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. زین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم مادہ پدر آزادی کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر, لائک ٹو مچ ہیٹ یا ٹو مچ سپورٹ ایک سائڈ پہ, یا آپ کہہ لو کہ وداؤٹ, ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کیمپینز بھی کریں گی, وہ بھی چلتا تو رہے گا, بٹ جنرلی جین زی کو جب آپ دیکھتے ہو تو ظاہر ڈیجیٹل از دیئر مین پلے گراؤنڈ. اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ شاید باہر جا کے پروٹیسٹ کریں, یا وہ ایک الگ پرابلی ایج گروپ ہے جو کرتا ہے. تو ہاؤ کین وی برنگ پیپل ٹوگیدر؟ بے شک آپ ٹھیک ہے آپ کے مسائل بھی ہوں گے, سارے ہوں گے, بٹ ایز اے قوم, ایز اے سوسائٹی اگر ہم نے ایک جگہ پہ لانا ہے تو ڈیجیٹل کا کردار اور جین زی کو ہم کس طرح آپ کے خیال سے, یا وہ کیا سوچتی ہے اس حوالے سے؟ اچھا, اس کو اگر میں جین زی کے ٹرمز میں ڈیفائن کروں, ہماری جو جنریشن ہے وہ ڈوپامین ڈریون ہو گئی ہے. اور اس چیز تھوڑا ایکسپلین کرو کیا مطلب ہے اس کا. ڈوپامین ڈریون اس طرح ہوئی ہے کہ ہم اس جنریشن کے جو لوگ ہیں دے وانٹ ٹو لک کول, لائک وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں دے وانٹ ٹو لک کول, کہ میں یہ کروں گا تو میں کول لگوں گا. اور اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ اب باہر تو ہم جاتے نہیں ہیں, تو ہماری دنیا ہی سوشل میڈیا بن چکی ہے. سو اف 10 or 20 people give me compliment on doing that thing that you look cool, I would be more confident کہ ہاں میں زیادہ کروں. اس کے علاوہ جو جین زی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ شخصیت پرست بن چکی ہے ابھی, اور وہ اس کی جڑی بھی جو ہے وہ کولنس کی طرف سے آتی ہے. کیونکہ اگر ابھی ایک بندہ اٹھ کے کچھ اس طرح سے باتیں کرے گا کہ وہ کول لگے گا, مطلب یا تو وہ کسی کے خلاف باتیں کرے گا یا ہیٹ پھیلائے گا. اوبیسلی جو ہیٹ پھیلاتا ہے یا جو کوئی تھوڑی سی عجیب سی باتیں کرتا ہے وہی پاپولیرٹی وہ کرتا ہے, اور جیسے سر نے کہا کہ فیک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو جنریشن کا جو مسئلہ ہے, اس کو بھی میں نے بڑی محنت سے میں نے خود پرسنلی ٹالا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ابھی فیکٹ چیکنگ ہم نے بند کر دی ہے. جیسے سر نے ذکر کیا, لائک اگر ہمارے سامنے اگر کوئی نیوز آتی ہے, ہمیں بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہوگا, ہمارے سامنے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ جہاں پہ بھی نیوز آئے گی, ہم دیکھیں گے تو ہم اس پہ ڈائریکٹلی بلیو کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے. اپارٹ فرام دس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپلی ریسرچ کریں, ڈیپلی نہ بھی ہو تو اٹ ٹیکس 5 to 10 minutes کہ آپ اس کو پڑھیں کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے. لائک ہمارے ملک میں جو ہیپننگ ہوتی رہتی ہے, سر آپ دونوں کو پتہ ہے کہ ہر آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, پارا چنار میں ہو, فاٹا میں ہو, کیوی میں ہو, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. سو اف اینی نیوز کمز اپ وی جسٹ انسٹنٹلی بلیوز اٹ. اور پھر آج کل کی تو جنریشن ہی ایسی ہے, پہلے تو اس کو اسٹوری پہ شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا, پھر کول لگنے کے لیے ایک اپنی ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں. بعد میں جب وہ ٹرنز آؤٹ کہ وہ پبلکلی جب وہ دکھتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں تھا, مطلب یہ فیک نیوز تھی, سو دین دے پیپل انڈرسٹینڈ کہ ہو یار ہاں غلطی ہوئی ہے, ہم سے معاف ہو گیا, ہمیں معاف کر دو, مطلب معافی مانگتے ہیں. جیسے سر نے کہا کہ میں طلاق کے بارے میں سوشل میڈیا پہ سب کچھ بول دوں, تو آپ کی تو وہ جو امیج تھی وہ ہو گئی. اب بعد میں معافی مانگ لوں, چاہے جو بھی کر لوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جین زی کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ فیکٹ چیکنگ نہیں کرتے ہیں. جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں, جذباتی تقاریر جو کرتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندے میں دم ہے, حالانکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا, جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ریسرچ جو ہم ہیں وہ کم ہو گئی ہے. آپ نے سر بات کی ہے بکس اور میڈیا کی. ہمارے پاس سر ریسورسز سارے موبائل میں آ گئے ہیں. اگر ہم کوئی دنیا کی بک پڑھنا چاہیں جو پاکستان میں بین ہو بھی, ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں. لائک میلینیلس کا جو دور تھا شاید وہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ جو بک بین تھی وہ اوبیسلی فزیکل کاپی تھی ہی نہیں, تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن ابھی اگر کوئی بک بین ہے, آئی کوڈ ریڈ اٹ ناؤ, میں سرچ کر کے کسی ویب سائٹ سے نکال کے وہ ریڈ کر سکتا ہوں. بٹ وی ہیو اسٹاپڈ دیٹ, مطلب ہم نہیں کر رہے. نہ تو ہم ریسرچ کر رہے ہیں کسی چیز پہ, نہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کسی شخصیت کو, ہم اسٹڈی کی بغیر اس کے پرست بن رہے ہیں. مطلب یہ بندہ جذباتی تقریر کر رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, ویسے بول رہا ہے, تو چلو یار
اسی کی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, فالو کر لیتے ہیں, میں فین بن جاؤں گا, اور جب 2-4 لوگوں میں بولوں گا کہ میں اس کا فین ہوں یا میں اس سے ملا ہوں, حالانکہ وہ بندہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ہم وداؤٹ چیکنگ بس ہم کود جاتے ہیں. دا مین تھنگ از دیٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی کول, کہ ہاں بس میں کچھ ایسا کروں کہ میں پاپولیرٹی گین کر لوں, چاہے وہ جو بھی ہو, بٹ آئی وانٹ ٹو لک کول. دس از دا پرسپیکشن آف جینزیز جو ہماری جنریشن ابھی بڑھ کے آ رہی ہے. تو اس کو آئی تھنک وہ کرنے کے لیے ہم کانٹینٹ کا بہت زیادہ اس میں رول ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہے جو جینزیز ہیں. آئی پرسنلی ریڈ بکس, آئی ایم اے بکش پرسن, لیکن آس پاس میں خود کو وہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا ہے تو وہ ہوں, ایسے کچھ بات نہیں ہے. لیکن اگر میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ والے جو لوگ ہیں دے ڈونٹ ریڈ بکس. ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے, بٹ انسٹیڈ دے واچ یوٹیوب, دے واچ انسٹاگرام ریلز ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اور اس میں جو میری پرسنل ویوز ہے, ہم اگر کانٹینٹ پروڈیوس اچھا کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اوبیسلی جب ایک بندے کے پاس موبائل ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کنزیوم کرے گا ہی, اور جو اس کو سامنے آئے گا وہ وہی کنزیوم کرے گا. اف یو میک گڈ کانٹینٹ, اف یو میک کانٹینٹ اباؤٹ کہ سر نے جیسے بتایا کہ انسانیت کو ان کو سمجھا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے, یا سوسائٹی کیا ہوتی ہے, یا سوسائٹی میں رہتے کیسے ہیں, ملٹی کلچر لوگوں میں کیسے رہتے ہیں, اگر ہم انجیکٹ کریں ان لوگوں میں وہ چیزیں, ان جنریشن میں اس کو اس طرح سے تربیت دیں. اوبیسلی اس میں پیرنٹس کا بھی ہاتھ ہے, اور پیرنٹس سے زیادہ تو اب موبائل کا ہی ہاتھ ہے. تو اس میں جو کانٹینٹ وہ دیکھیں گے اسی سے ہی بڑے ہوں گے. کیونکہ اگر سیم میری ایج کا ایک بندہ ہے, وہ کوئی ریل نکال کے اب انسٹاگرام پہ اسکرول کرے گا, اگر اس کو کسی بندے کی ریل اچھی لگے گی تو وہ ڈائریکٹلی آئی کین شیورلی سے کہ وہ اس کا شخصیت پرست بن جائے گا کہ یار دس پرسن ہے, چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے وہ پاکستانی ہو, اس کی 30 سیکنڈ کی بات صحیح نا وہ اس کو امپریس ہو جائے گا. لائک سر آپ کو آپ جیسے کہا انسٹاگرام پہ نہیں ہوں, ریلز ہوتے ہیں وہ تقریباً 20 سیکنڈ سے لے کے 60 سیکنڈ کے درمیان, 90 سیکنڈس کے درمیان ہوتے ہیں. اکثر جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کے کلپس بنیں گے, یہ سوشل میڈیا پہ جائیں گے. آپ نے اگر کوئی بات کر دی ہے, کوئی جذباتی بات ہو یا جو بھی ہو, اگر وہ بندہ 30 سیکنڈ کی بات آپ کی سن لے گا تو وہ اسی سے ہی آپ کو جج کر لے گا. لائک دے وانٹ ڈو دس ایفرٹ کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرے کہ یار یہ فل 1-1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے, میں سنوں, تب میں دیکھوں کہ طلحہ بھائی نے یا زین نے یا سر نے یا بہن نے کیا بات کی ہے. دے ول جسٹ جج یو بائی دیٹ 30 سیکنڈ کلپس. مطلب وہ ایفرٹس نہیں کر رہے, بس دے جسٹ وانٹ ٹو لیو ان دیئر کمفرٹ زون. بس جو بھی آ رہا ہے جنزی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, اب تو ایون ملینیل بھی, اب تو نہیں, مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ آپ اس کو جنریشن سے نکال دیں, میڈیا سے, انسٹیٹیوٹ سے نکال دیں, یہ تو اوور آل سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا. ہم فیک نیوز پہ بلیو کرتے ہیں, کیا ہمارے گھروں میں محلوں میں آنٹیاں نہیں ہوتی جو ادھر سے ادھر فیک نیوز پھیلا رہی ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم نا اب آج کل میں نے ایک نئی طریقے سے انسٹیٹیوٹس یا ان چیزوں کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا ان کو دیکھنا شروع کیا کہ جو گھر میں ہو رہا ہے دیٹ از ہیپننگ آن دا بگر لیول. بس وہ اب انسٹیٹیوٹ کا نام آ گیا ہے, وہ 4 انسٹیٹیوٹس اکٹھے آ گئے. ایز این ایگزامپل, مطلب فار ایگزامپل کہ اب اس نے بات کی کہ ہم لوگ نا فیک نیوز پہ بہت بلیو کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, گاؤں میں, شہروں میں یہ وہ ہے ہی نہیں کہ سوشو اکنامک کلاس سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہم لوگوں کے گھروں میں وہ ایک خاندان سے بات نکلتی ہے, وہ ایک بندے کی بات ہوتی ہے, وہ ایک کال سے دوسری کال, تیسری, چوتھی, وہ محلے کے آنٹی والا کردار بس اب سوشل میڈیا پہ ماڈیفائی ہوتی ہے. Everybody adds their own crisp. اور سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کی اب جو ٹویٹر ایپ ہے یا انسٹاگرام ایپ ہے, وہ خود سے جو وہ ایپ ہے نا ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, اس پہ کانٹینٹ میں اور آپ ہی بنا رہے ہیں. تو جو ہماری سوسائٹی ہے ہم ویسے ہی کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اور ہم ہی بڑے ہو کے ان انسٹیٹیوٹس میں جا رہے ہیں. پھر ہم سرٹن ہمارے ناموں کے ساتھ کچھ لگ جاتا ہے, پوزیشن اور ڈیزگنیشنز آ جاتی ہیں, اور پھر ہم وہی مائنڈ سیٹ لے کے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک پرابلم تو سوسائٹی میں تھی, سوشل میڈیا نے بس اس کو تھوڑا سا وہ ایگریویٹ کر دیا کہ چلو بھائی اب تھوڑا فاسٹ پیس ہو جاؤ. اس پوری چیز سے آئی تھنک جو ایک لاسٹ اس کا آپ کہہ لیں کہ کنکلوژن بنتا ہے, وہ جو میرے تو بڑے عرصے سے تھیوری ہے کہ آپ بے شک ایک لیڈر لے آئیں, بے شک وہ ملٹری لیڈر ہو, وہ پولیٹیکل لیڈر ہو, ایک بندہ سوسائٹی کو نہیں بدل سکتا. آپ نے جتنے بھی ابھی لیڈرز آئے ہیں, ایٹ لیسٹ مجھے نہیں کسی کا مینیفیسٹو پتا کہ یار میں نے قوم تیار کرنی ہے. جب تک قوم تیار نہیں ہوگی, 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈز, آپ صرف ادارے سے ہی کر لیں, بندہ آ کے, وہ اس طرح آپ سوسائٹیز نہیں بدل سکتے. آپ نے اس کے اندر ایک کلچر لانا ہے, آپ نے اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی لانی ہے, آپ نے اس کے اندر ایک انسانیت لانی ہے, آپ نے اس کے اندر ایک ڈفرینٹ, اور وہ یہ کہ وہ بچپن سے شروع ہوگا, وہ نہ ایک تقریر سے ہوگا,
نہ وہ 4 سال کی حکومت سے ہوگا, نہ وہ 5 سال کا, لیٹس سے کوئی ایون ملٹری کا کوئی بندہ, وہ ٹھیک ہے اس ٹائم 2-4 سال وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد جیسے زیاد صاحب جب آئے تو ایک سوسائٹی بالکل بدل گئی, بٹ جیسے ہی وہ نکلے وہ پھر دوبارہ وہ چیز ہو گئی. مشرف آئے. سو جو بڑا سوال وہ یہی بنتا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے سوسائٹی, اور اس میں ہمارے پاس ایران کی بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے, ٹرکس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے, چائنا کی ہمارے سامنے بہت بڑی ایگزامپلز ہے. ٹھیک ہے رولرز ایک آپ کو ٹھیک ہے ایک لیڈرشپ تو چاہیے, بٹ ایسے کیا چیزیں ہیں کہ جو ایک سیوک سینس بھی لوگوں میں لائے, پازیٹیو بھی لائے, ایک ڈائریکشن بھی لے کے آئے, اور ایک اوور آل ہم ایک سوسائٹی بلڈ کریں کہ جو ایک لانگ ٹرم میں 10 سال 20 سال بے شک اس کو لگیں, 30 سال لگیں, بٹ وہ یہ ہے کہ وہ پیناڈول والا ہم لوگ تو کام کریں نا بچی, فی الحال تو دوائی کھائیں تو دیکھا جائے گا بعد میں, پتہ چلتا ہے جی بھائی یہ تو کینسر ہو گیا آخر میں. تو آپ کے خیال سے لائک اگین سمرائز اگر میں کوشچن کو کروں, لائک اف پاکستان نے اگر 2070 میں 2080 میں ایک بڑی نیشن بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سوسائٹی چاہیے جو ایک ہائر لیول پہ کام کرے, وہ ٹیکنالوجی بھی ہو, پڑھائی بھی ہو, اس میں ایتھکس بھی ہو, morality بھی ہو, اس میں AI بھی ہو, اس میں سائنس بھی ہو, اس میں میڈیا بھی ہو, اور اس میں ایک آئیڈینٹی بھی ہو. تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ دیٹ؟ آئی نو اٹس اے ویری بگ کوشچن, بٹ ایک بیکاز آپ نے تو ہر انسٹیٹیوشن بھی دیکھا, ہر لیڈر بھی دیکھ لیا, آپ نے گاؤں دیہات بھی دیکھ لیے, اب آپ اپنا بھی کام کر رہے ہیں, چیریٹی ورک آپ نے بہت کیا. سو اگر 5 اسٹیپس میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے جی اب لیٹس سے آپ کو آج ہم نے پریزیڈنٹ بنا دیا اور آپ کے پاس اگلے 20 سال ہیں, تو کیا 5 بڑے اسٹیپس ہوں گے, ویری پریکٹیکل اسٹیپس, کہ یار یہ اسٹیپس جو ہیں ہم لیں گے تو وی ول بیکم انشاءاللہ ایک اچھی بڑی نیشن. جیسے پاکستان میں پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی. اچھا اوکے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا, میں اس کو آئی ووڈ لائک ٹو گیو ایگزامپل اینڈ ہیو اے لک ایٹ پیپل لائک اس ان دی لاسٹ 30-40 ایئرز ہو ہیو پروگریسڈ. آپ نے نام لیا چائنا کا, ترکی کا, میں اس میں کچھ اور ایڈ کر دوں, ساؤتھ کوریا, تائیوان, ملیشیا, سنگاپور, all these places. ترقی کا راز بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا جو پریزنٹ اسٹرکچر ہے اس طرح کا نہیں تھا. ڈیموکریسی بھی تھی بٹ گائیڈڈ ڈیموکریسی. اب ہم اگر اس کو ذرا تھوڑا سا سرچ ڈاؤن کریں, سنگاپور کو لے لیں, چھوٹا سا ملک ہے, لی کوان یو ون مین, اس نے پہلے دن سے فیصلہ کیا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اینڈ اسی طرح کے لوگوں کو انہوں نے چوز کیا آن میرٹ. کوئی یہ زیادہ جو یورپ سٹائل ڈیموکریسی ان ساری جگہوں پہ نہیں جس کی وجہ سے ترقی کی. سو پہلا سسٹم جو ہے نا وہ یہ ٹھیک ہونا ہے کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے 20 سال آپ نے ٹھیک دیے کہ 20 سال سے کم میں ہونے والا کام نہیں ہے. دوسری بات, دین پیپل ہیو ٹو سی کہ جی کیا ہے. میں پھر ایگزامپل دوں آپ کو کہ باقی لوگوں نے کیسے بہتر کیا. انہوں نے تعلیم, تربیت, ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا. تعلیم کو انہوں نے سب سے آگے رکھا کہ لوگوں کو جب تک تعلیم دیں گے, اچھی تعلیم دیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. جب تعلیم ہوگی اس کے بعد لوگوں کے چھوٹے وسائل ہیں, تو وسائل کیسے آتے ہیں؟ وسائل آتے ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے دیں, آپ ان کے سر پہ چھرا ہر وقت نہ رکھیں. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے بزنس سے, نہ میری فیملی, نہ میں خود کبھی کیا, لیکن لیٹ پیپل ورک, جس کو کہتے ہیں نا انٹرپرینیورشپ, اس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. انصاف جو ہے ڈنڈے سے آئے گا, ڈنڈے کے بغیر نہیں آنے والا. مطلب ہے کہ اگر زین نے کچھ غلط کیا ہے تو زین کو تو ٹانگ دو, اس لیے کہ زین کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, آصف کو چھوڑ دو. اٹ ہیز ٹو بی ون. وین انصاف کا مطلب ہے کہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ لا اینڈ آرڈر. اور پھر جب ہم تعلیم بھی لاتے ہیں, لوگوں کو لے کے آتے ہیں, میرے خیال میں اکانومی از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو میک ایفرٹ. تو اب اکانومی جو ہے نا, میرا خیال ہے ہم بہت زیادہ, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ جو میں بولنے لگا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں آپ جائیں,
جو کام آپ کے گھر میں لون میں یہ کام آپ پہ مزدور کرتے ہیں وہ آپ سے کیش لیتے ہیں. $10 پر آور اگر آفیشیل ہے, مجھے نہیں پتا, تو وہ شاید 7-8 پہ بھی کرنے کو تیار ہے, بٹ وہ چل رہا ہے وہاں پہ. تو جو چیزیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کیا کہتے ہیں نا, سوسائٹی کے اندر اٹ ہیز ٹو گو. جب بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے کلیمپنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے, بہت زیادہ, یس آف کورس اٹ ہیز ٹو میک انیبلنگ انوائرمنٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو گیو. اب کیا کہتے ہیں, ابھی ایک آرٹیکل میں پچھلے ہفتے پڑھ رہا تھا, وہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سنڈے کو لکھتے ہیں, تو انہوں نے رابن ہوڈ کی ایگزامپل دی ہے. رابن ہوڈ کیا کرتا تھا, چوری کرتا تھا, امیروں سے غریبوں کو دیتا تھا. انہوں نے کہا پاکستان میں یہ ریورس ہو رہا ہے. ایگزامپل انہوں نے دی ہے سولر کی. سولر عام آدمی لگا رہا ہے, جبکہ ہمارے جو ہیں آئی پی پیز دے آر اونڈ بائی بگ رچ پیپل, رچ آرگنائزیشنز. تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سولر کے خلاف کام ہو رہا ہے. اور ایک اور میں بڑا, اب آج کل کے زمانے میں میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے ہمیں دیکھنا, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ کہ جی طلحہ کیا نہیں کر رہا اور زین کیا کر رہا ہے, عائشہ کیا نہیں کر رہی. جو میں کر سکتا ہوں, میں 2-3 چیزیں کہوں گا. ایک تو ہے وقت کی پابندی سکھائی جائے لوگوں کو کہ ٹائم پہ کام کرنا ہے. آج کل کے زمانے میں ابھی ہم نے بارشوں میں دیکھ لیا, جس کو آپ کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں, اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں ایز انڈیویجولس؟ سمپل, ویری سمپل. خالی کمرے کو نہ بتی چاہیے, نہ پنکھا چاہیے, نہ اے سی چاہیے, بند کریں ان کو. آپ نے جانا ہے کہیں جہاں سیڑھی پہ آپ چڑھ کے جا سکتے ہیں, سیڑھی سے جا سکتے ہیں, ایلیویٹر کو نہ استعمال کریں. آپ نے کیا نام ہے, جو چھوٹا موٹا کام آپ نے کرنے جانا ہے, گاڑی کی بجائے یا پیدل چلے جائیں یا سائیکل پہ کر لیں. تو یہ ہم انڈیویجول لیول پہ, میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول لیول کو برنگ ان لانا کہ میں نے کام یہ کرنا ہے. میں آپ کو ایک اپنی, ہم جب 60s-70s میں ہم تھے, تو جب دھڑی آئی نئے تو ہم باہر کی نہ بلیڈ استعمال کرتے تھے, اس وقت ٹریٹ بلیڈ ہوتا تھا. اس وقت ہمیں یہ سکھایا گیا, ہماری اس میں کمال نہیں ہے, سکھایا گیا کہ یہ ہمارے ملک کا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے. تو اپنی چیزوں کو استعمال کریں, اپنے کیا کہتے ہیں, شاید یہ ابھی تک میرے پاس دماغ میں کہیں پھنسا ہوا, میں باہر بھی جاتا ہوں, آئی ٹرائی ناٹ ٹو بائی لیٹ سے کپڑا ٹی شرٹ فرام ابراڈ, کیونکہ پاکستان میں سب کچھ مل رہا ہے اور بہت اچھا مل رہا ہے. تو اگر میں نے $2 خرچ کرنے ہیں تو میں اپنے ملک میں خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے, اور وہ جو آپ نے کہا کہ جو اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے نا, مجھے یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, ایک بندے کا کام نہیں ہے, 50-60 لوگ چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو فالو دی ایگزامپل آف دی پیپل ہو ہیو ڈن. اگر آپ نیا کو تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کامیاب ہو جائے, بٹ دیکھیں لوگوں کو رائٹ لیفٹ جنہوں نے موٹی باتیں کی, آپ نے کیسی ان کی ہے ڈیموکریسی کہہ لیں, یا ان کا وے آف گورننس کیا ہے, رول آف لا کیسے ہے, تعلیم, تربیت, ٹیکنالوجی. تو یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک کے ساتھ اکانومی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کر لیں 20 سال اس کے بعد دوسرے پہ چلیں گے, تو ساتھ چلنا ہے. اینڈ سب سے ٹاپ جو ہے وہ میرے خیال میں تو تعلیم اور تربیت ہے, اور یہ ہمارا گورننس اسٹرکچر جو ہے اس میں میجر چینجز. لی کوان یو کی میں نے ایگزامپل دی آپ کو, چائنا آپ نے خود دی, ساؤتھ کوریا مطلب ہے دیر ور پیپل 10-15 سالوں میں انہوں نے رستے تبدیل کر دیے. سیلف لیس, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سیلف لیس لوگ ہمارے ملک میں بھی بہت ہیں, اسی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے, بہت لوگ ہیں. ہم سارے, میں ایک اور کہتا ہوں عام طور پہ, ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں جتنا برا رزلٹ نظر آتا ہے, اور نہ ہی ہم اتنے برے ہیں جتنا ہمارا پرسیپشن برا ہے. ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. کون سے ملک میں ہر چیز دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, ہر طرح, لیکن وہاں پہ رول آف لا اینڈ جسٹس, when they catch somebody doing, جب یہ ہوگا کہ زین کو تو فٹ کرنا ہے, تو طلحہ میرا دوست ہے تو طلحہ کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر نہیں چلے گا. You got to be really
تو یہ میرا True. اوور آل میں سمجھتا ہوں. زین اگر آپ مجھے بتاؤ لیٹس سے 5 چیزیں ہیں جو آپ کے پرسیپشن وائز یا جو آپ کا ایکسپیرینس ابھی تک جتنا بھی ہے, آپ کے خیال سے کیا 5 چیزیں ہونی چاہیے ٹو فکس پاکستان؟ سب سے پہلی جو چیز ہے, ایز دس پوڈ کاسٹ از آن انڈیپینڈنس ڈے, اینڈ فار می انڈیپینڈنس از اے تھنگ کہ جو بھی ملک میں رہ رہا ہے, خواہ وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو, ایوری بڈی ہیز ٹو, مطلب ان کی جو اپنی رائٹس ہے وہ سیکیور ہو, ان کو اپنی رائٹس ملے, تاکہ اپنے ملک کے اندر بغاوت نہ بنے پہلے تو, کیونکہ جب انٹرنل کانفلکٹس ہوں گے تو اوبیسلی ہم ایکسٹرنل چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتے. اینڈ سیکنڈلی آئی وڈ, جیسے آپ نے ایران کی ایگزامپل دی, آئی وڈ اگین ریپیٹ دیٹ کہ ہمیں سیلف سسٹینیبل ہونے کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے, کہ ہم اپنی چیزیں بنائیں, خواہ کہ ہم باہر کی چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہو جائے. کیونکہ ان پاکستان وی ہیو سو مینی ریسورسز, سو مینی, مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہم خود بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی ہماری بجلی ہماری اپنی ہے, بہت ساری چیزیں ہماری اپنی, جیسے سر نے کہا ہمارے برانڈز جو کپڑے بناتے ہیں, یا بہت ساری ڈفرینٹ انڈسٹریز ہماری اپنی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اکانومی کے نظر سے انڈسٹریز بنائے, سیلف سسٹینیبل ہو, وہ چیزیں کرے جو ہم باہر پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہم کوشش کریں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, مطلب خود اپنے ملک میں کام کرے. یہ شاید پہلے دور میں مشکل ہوتا, ابھی تو ریسورسز اتنے زیادہ ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ابھی ہم وہاں پہ جو کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں سر, تو وہاں پہ ہمارے علاقے میں وہ ٹھنڈا علاقہ ہے, برف وغیرہ پڑتی ہے, تو بہت سارے ایسے پل تھے جو پہلے نہیں اگتے تھے, لیکن ابھی ان لوگوں نے ماڈیفائڈ سیڈز بنائے ہیں, چائنا نے اسپیشلی. تو وہ جب وہاں پہ ہم ان کو لاتے ہیں, ایک قسم کی خاص مکئی بھی ہوتی ہے جن کے وہ دانے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, مطلب اس کو ماڈیفائی کیا ہوا ہے اس کی جینیٹکس وغیرہ کو. تو ہم جب وہ لگاتے ہیں, وہ مطلب جو چیزیں سردیوں میں کام نہیں کرتی تھی وہ سردیوں میں بھی اگ جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم ٹیکنالوجی, بایولوجی اور ان سب کو ملا کے بہت سی چیزوں میں ہم سیلف سسٹینیبل ہو سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا. جیسے اف پرسن از ڈیزگنیٹڈ ٹو اسپیسیفک تھنگ کہ آپ نے یہ کرنا ہے, سو ہی ہیز ٹو ڈو اونلی دیٹ تھنگ, نہ کہ وہ باقی چیزوں میں بھی مداخلت کرنا شروع کر دے. اس سے یہ ہوگا کہ نہ تو وہ اپنا کام اچھے سے کر پائے گا, نہ تو وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ہوگی. اور سر نے جیسی ایک بات کی کہ اس کے لیے ہمیں 1-2 بندوں سے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہمیں کچھ اچھے خاصے بندے چاہیے. اینڈ فار می, اگر میں اپنی نظریے سے بتاؤں تو ہم اگر یوتھ پہ کام کریں جو گروئنگ اپ جنریشن ہے, ان میں سے ہم اس طرح کے لوگوں کو چوز کریں ہو ہیز دا پوٹینشیل اینڈ ہو ہیز دا پیشن ٹو ڈو اٹ, کہ وہ بدلنا چاہتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم مطلب ایک راہ پہ لے کے چلے, اس کو ایک راہ دکھائے, ایک پالش کرے. ایگزیکٹلی. تو وہ بندے جب مطلب بڑے ہوں گے, جب وہ لیڈرز بنیں گے, سو دے کین اوبیسلی برنگ دا چینج. کیونکہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ تو بہت ساری چیزوں میں الجھ چکے ہیں پہلے سے ہی, لیکن اگر گروئنگ اپ جنریشن میں کچھ اس طرح سے بندے ہو ہیز پوٹینشیل اینڈ وی پالش دیم, دے کین برنگ دا چینج. اوکے. لاسٹلی عائشہ, 5 سجیشنس آپ کے پاس اگر اختیار ہو تو؟ مجھے لگتا ہے 5 چیزوں سے زیادہ نا جو بیسکس ہے نا, مجھے لگتا ہے ہماری بیسکس یہ بھی تھوڑی سی نا خراب ہو چکی ہیں, یا پتہ نہیں شاید پہلے سے بھی تھیں, بٹ ہم میں نا ایتھکس کی بہت کمی ہے, اور وہی آپ کی انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی آگے جا کے بنتی ہے. ابھی ہم اسکول سسٹم اپنا دیکھیں, اور اگر ہم فار ایگزامپل میرے پاس نا بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جیپنیز اسکول سسٹم کی, بچوں کو کنر گارڈن سے لائک بیسکس کہ آپ نے اگر کھانا کھایا ہے تو اپنے برتن خود کرنے, وہ پورا اپنا اسکول صاف کر کے خود جاتے ہیں. اب یہ بیسکس ہمارے یہاں نہیں سکھائی جاتی. ہم کسی بھی کلاس سے آتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں تھوڑی سی پاور ملتی ہے نا, ہمارے یہاں وہ لوگ, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے, جیسے انہیں ذرا سی پاور ملتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی روٹس اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. وہ اپنے سے نیچے والوں کو ایسے ٹریٹ کرنے لگتے ہیں, تو وہی پہ جب وہ پاور والا مائنڈ سیٹ, آپ کو جتنی پاور ملتی ہے آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوگی, کیونکہ ہم میں وہ ایتھکس نہیں ہے. بس ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے پاورفل بننا ہے, تم نے اوپر جانا ہے اور سب سے آگے جانا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنے والا کانسیپٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک ہمارے یہاں نا سر نے جیسے تعلیم کی بات کی, مجھے لگتا ہے تعلیم کے ساتھ نا شعور بھی بڑا ضروری ہے, کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو بیسک ایتھکس ہے نا وہ وہی ابھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. یا شاید میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کامنٹس پڑھنے لگی ہوں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے ایسے, بٹ ایسے مجھے لگتا ہے کہ بیسک ایتھکس آپ کو اگر ہونا ایز اے سوسائٹی, کیونکہ سسٹم ایک بندہ آئے گا, وہ آ کے 4 سال 5 سال 10 سال میکسیمم آپ کو چلا سکتا ہے. وہ پھر وہی ہے نا کہ ہمارے پہ وہ ڈنڈا لگائے گا, ہم ڈنڈے کے زور سے چلیں گے. جس دن وہ بندہ جائے گا اس دن ہم واپس
اسی اپنی طرح راہ ہو پہ آ جائیں گے. گے. تو ہمیں میرے خیال سے نا تھوڑی سی ایمپتھی, ہم سمپتھی دکھاتے ہیں, لوگوں پہ ترس ضرور کھاتے ہیں, پر ایمپتھی نہیں ہے ابھی ہم میں. تو وہ تھوڑی سی ایتھکس آنا شروع ہوں گی, وہی آپ کی ٹرانسلیٹ ہوں گی پاور کوریڈورس میں بھی, کیونکہ وہی لوگ اوپر جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, عائشہ نے بہت اچھی بات کہی ہے. میں نے جو بات کی یوتھ کی, مطلب جو ہوں گے ایسے لوگ کہ جو بدلنا چاہتے ہیں, اگر ہم ابھی سے ہی اس چیز کو سٹارٹ کر دیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو جینے کا طریقہ کائنڈ آف سکھائیں کہ ایک سوسائٹی میں کیسے رہتے ہیں, مطلب آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا, سیوک سینس لوگوں میں آنا. کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی خوبصورت جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ ادھر گن نہ پھینکیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ 50 لوگوں نے گن پھینکا ہو, لیکن آپ وہ والے بنیں کہ آپ خود بھی گن اٹھائیں اور اپنے فیملی میں بھی یہ ٹیچ کریں یہاں پہ گن نہیں پھینکنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس طرح کا کام ہے جو سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے, سو بی دا ون ہو یو اسٹارٹ فرام یور سیلف. مطلب آپ خود سے اسٹارٹ کریں اور خود اپنی فیملی سے اسٹارٹ کریں کہ آپ ان چیزوں کو منع کریں, اور اپنی فیملی میں یہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دیں کہ ایک سوسائٹی میں اس طرح سے زندگی بسر ہوتی ہے, ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اس طرح سے زندگی بسر ہوتی ہے, سیوک سینس کیا ہوتا ہے, اپنے لاز اور ریگولیشنس کو کیسے فالو کرنا ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی دھیرے دھیرے کر کے عمل سٹارٹ ہوگا, سو دیر کین بی پیپل جو کہ پیدا ہوں گے اینڈ دے ان کے جو تھاٹ پروسیس ہوگا یا ان کے جو تھاٹس ہوں گے وہ آٹومیٹکلی گروتھ کی طرف جائیں گے. کیونکہ اگر آپ بچپن سے ہی آپ کی اندر وہ چیزیں انجیکٹ کی گئی ہو کہ یہ کام غلط ہے, یہ کام صحیح ہے, دین یو کین جج دا ڈفرینس ویری کلیئرلی کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا ہے. لائک دس کین بی اے گڈ پوائنٹ, دس کین بی اے بیڈ پوائنٹ. سر آپ کا لاسٹ یوتھ کو کیا میسج ہوگا؟ بیکاز اگین آپ نے مشکل دور بھی دیکھے, اچھے دور بھی دیکھے, پورا پاکستان بھی دیکھا, ابھی بھی آپ نے ینگ لوگوں کا ایک آپ کہہ لیں گلمس کہ ینگ جنریشن کیا سوچ رہی ہے, وہ بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی. لاسٹلی آپ کی کیا ایڈوائس میں کہوں اگر ان کے لیے ہو تو وہ کیا ہوگی؟ 2-3 چیزیں میں کہوں گا, ناٹ ریئلی ان آرڈر آف پرائرٹی. نمبر 1 اگین میں نے پہلے بھی عرض کیا, وقت پہ کام کرنا ضروری ہے اور وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے. اگزامپل میں اس کی بڑی آسان سی ہے, فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے, اس کے بعد وہ نماز قضا ہے. تو کام جو ہے نا وقت پہ کرنا. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہم جو کر سکتے ہیں, ان میں بہت ساری باتیں ہم نے کی کہ یہ کلائمیٹ چینج پہ ہم کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں, گند نہ پھینکیں کر سکتے ہیں. صحت, اپنی صحت, یہ میں ہر ایک کے لیے کہوں گا بٹ یوتھ کے لیے کہ اپنی صحت کی بہت سی چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. سونا, کھانا, ایکسرسائز کرنا, 12 ماتھے پہ ہر وقت نہ بجے رہے, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. اور تیسری بات, اپنا کام سیکھنا, اپنا کام سیکھنا اور اپنی پوری کوشش کرنا. اپنی پوری کوشش کریں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی عزت کریں, جیسے ہم نے بات کی ملنا جلنا. اور اس کا میں پنجابی کا شعر سنا دیتا ہوں کہ اپنے کام پہ مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. میں تو اپنی کوشش پوری کروں, میرا تو یہی ہوگا. اور انسان کا دوسرے کا خیال کرنا, ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا کوئی اپنا ہے یا سارے ہی اپنے ہیں انسان. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون سے علاقے سے ہے, کون سے مذہب سے ہے. انسان, اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ اس سارے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ایک اور بھی پھر شعر سنا دوں پلیز. حق مار کے مکے جائیے, پینڈا ہندا حج نہیں ہوتا. آپ نے اپنے کام سے جو مرضی کرتے جاؤ, کسی کے حق مار کے ادھر بھی چلے جاؤ گے تو حج کوئی نہیں ہونا. سر تھینک یو سو مچ گائز, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آئی تھنک ایک بڑا وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جو ہے نا ساروں کا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. نارملی وہی ہے کہ وہ ایک ہی ایج گروپ کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو اینڈ آئی ہوپ جو سجیشنز ہم ساروں نے تھوڑی تھوڑی دی ہیں, اف پیپل کین لسن اینڈ
implement कोई एक आधी चीज़ भी, तो I think And most importantly ہم نے جو خود سجیشن دی ہے we would وہ try ہم خود to اپنے اوپر اس کو بھی سب سے پہلے implement apply کریں کریں. because میں نے اپنے علاقے کی بھی وہ بتا دی پاسبلٹیز, مطلب اور بھی بہت چیزیں بتا دی. اٹ وڈ اونلی میک دا چینج کہ اگر میں خود اس پہ کام کرنا شروع کروں, پھر اس کے بعد جو ہے لوگ دیکھیں گے ہاں یہ کر رہا ہے, چلو ہم بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں, دین اٹ کین کریٹ اے بانڈ کہ وہ چلتا جائے. Thank you everyone. Thank you so much.